योर डेटा इज द न्यू ऑयल। बड़ी बड़ी कंपनियां इस डेटा का करती क्या है? कौन सी कंपनीज होती हैं जो इन डेटा को कंट्रोल करती हैं और कितनी हद तक कंट्रोल करती हैं? ये एल्गोरिदम का डेटा से क्या लेना देना है? चलिए अब मैं आपको पाकिस्तान का डेटा यूजेज में रिकॉर्ड बताता हूँ। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने किसी प्राइवेट काम के लिए इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सबसे हम लोग इतना डेटा क्रिएट कर रहे हैं जो आज कंपनीज के लिए बेहतरीन रिसोर्स बन चुका है कमाई के लिए। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2025 तक 181 जेटाबाइट डेटा क्रिएट हो चुके हैं और डेली 400 मिलियन प्लस टेराबाइट के बराबर डेटा क्रिएट हो रहा है। In 2010, the world created about 2 zettabytes of data. By 2025, that number is expected to skyrocket to over 180 zettabytes. इन फिगर्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की बेस पर वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही है, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स चल रही है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। और इसके लिए लोग आज नया जुमला कहते हैं और वो ये है, योर डेटा इज द न्यू ऑयल। Oil created fortunes, reshaped geopolitics, and fueled modern economies, making it one of the most valuable commodities in history. Today, the new fuel of the global economy isn't buried underground. It's generated every second by billions of people worldwide. अगर हम देखें तो आज से 20-25 साल पहले तक ऑयल दुनिया का बेहतरीन कमाई का रिसोर्स था। ये ऑयल ही था जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स हुई, जिसकी वजह से डेजर्ट में रहने वाले गरीब लोग आज महलों में रहने लगे हैं। लेकिन मुझे और आप सबको पता है कि ऑयल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज को, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ कि हर 2 सालों में दुनिया के तमाम लोग इतना डेटा क्रिएट करते हैं जितना पिछले 50 सालों में नहीं हुआ होता। और ये डेटा आप जो चीज़ सर्च करते हैं उसकी बेस पर, आपकी ऑनलाइन लोकेशन की बेस पर, और जो चीज़ आप पसंद करते हैं, जो भी आप फॉर्म गूगल वगैरह को देते हैं, उस सब की बेसिस पर ये डेटा क्रिएट होता है। यार अब हम सबको समझ आ गई है कि डेटा कितनी तादाद में बनता है, कितने ज़्यादा बनता है। लेकिन यार एक सवाल हमारे जहन में है कि आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस डेटा का करती क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का हर बंदा हर सेकंड ऑन एवरेज 1.7 MB डेटा क्रिएट करता है और दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं, जिनमें से 5.3 बिलियन लोग जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। मतलब कि अगर परसेंटेज में हिसाब लगा लें तो तकरीबन 66% लोग आबादी दुनिया की इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे वो वीडियो के थ्रू इंटरकनेक्टेड हो, मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट हो या IoT डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट हो। और इसी सब की बेसिस पर पूरी दुनिया का इतना ज़्यादा डेटा बन रहा है, इतना ज़्यादा डेटा बन रहा है, और ये सारा डेटा जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो उन सबको प्रोवाइड होता है। और ये कंपनी AI के जरिए डेटा को यूज़ करती हैं, और जब ये कंपनी डेटा एनालिसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेती हैं तो यही डेटा उनको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज वगैरह में हेल्प देता है। यार हमारे ध्यान में एक और सवाल आ रहा है कि कौन सी कंपनीज होती हैं जो इन डेटा को कंट्रोल करती हैं और कितनी हद तक कंट्रोल करती हैं? ये दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनी है, चाहे वो आपको गूगल है, मेटा है, अमेजोन है, जो भी है, वो ये सबसे ज्यादा पब्लिक डेटा को यूज करते हैं। ये कंपनीज आपके डेटा को रिफाइन करती हैं, मोनेटाइज करती हैं, आपके डेटा का एनालिसिस करती हैं। दुनिया में आज तक जितने भी लोग डिजिटली एक्टिव हैं उन सब से डेटा बनता है, उसका 80% डेटा सिर्फ दुनिया की 1% कंपनी यूज करती हैं। और मैं आपको अभी गूगल और व्हाट्सएप के बारे में एक जो है हैरान कर देने वाली चीज बताऊं कि दुनिया में ना हर एक सेकंड पे गूगल पर 40,000 से ज्यादा लोग एक टाइम पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, और रोजाना व्हाट्सएप पर रोजाना 65 बिलियन मैसेजेस आपस में एक्सचेंज होते हैं। जब कंपनीज जो है इन सब डेटा को रिफाइन करती हैं तो वो जितना जो है ऑयल कंपनी के लिए एक ऑयल प्रॉफिट होता है, या ऑयल जिस कंट्री से ऑयल निकलता है तो उसके लिए ऑयल जितना इंपॉर्टेंट रखता है ना, तो वो उन कंपनीज के लिए आपका डेटा वो इतना इंपॉर्टेंस रखता है। यानी इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे वो बेच कर चाहे जो भी कुछ करना चाहे कर सकते हैं। यार आपने एक और चीज नोट की होगी कि आप जब किसी चीज को लेने का इरादा करते हैं, फर्ज करें आपने अभी जो नया आईफोन आया, आप वो चाहते हैं कि आप वो लेंगे, तो आपके सामने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, आपके सामने वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं कि ये इत्तेफाक है। नहीं भाई, ये इत्तेफाक नहीं है। यार ये इस तरह होता है कि जो आपका डेटा कंपनी के पास अवेलेबल होता है ना,
وہ اس کی بیسس پہ آپ وہ ریڈ کرتے ہیں آپ کو کیا چیز پسند ہے, آپ کو کیا چیز پسند نہیں ہے. اب آپ کو نیا آئی فون پسند آیا تھا تو اب ان کو وہ ریڈ کر لیں گے آپ کا بیہیویئر. تو اب جن ویب سائٹ پہ آئی فون نیا والا آئی فون جو سیل کر رہی ہوں گی وہ ان کو آپ کا ڈیٹا سیل کرے گا, اور آپ کو وہ مطلب کہ وہ ایسے سیل کرتے ہیں کہ اس کا کوئی کان خبر نہیں ہوتی, اور بڑے مہنگے داموں بھی آپ کا ڈیٹا بک سکتا ہے. پھر وہ کمپنی جو ہے اس ڈیٹا کی بیس پہ آپ کو اپنے فون کا ایڈ دکھانا شروع کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی وہ مطلب کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرتی ہیں, اس وجہ سے آپ کو سائیکولوجیکل ٹارگٹ کرتی ہیں کافی زیادہ, جس کی وجہ سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں کافی حد تک امپیکٹ پڑتا ہے. وہ آپ کو فرض کریں آپ وہ وائٹ کلر کا آئی فون دکھائیں گی تو پھر آپ کہو گے یار نہیں یار مجھے وائٹ کلر کا آئی فون چاہیے, پھر وائٹ کلر کا آئی فون چاہیے, مطلب کہ انہوں نے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کو کنٹرول کر لیا اس طرح. یار ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ڈیٹا کے ساتھ اے آئی کا ذکر کیا تھا کہ اے آئی سے اسے ٹرین کیا جاتا ہے. تب آپ کو سوچ رہے ہو گے یار اس کا اے آئی سے کیا لینا دینا. یار بھائی اے آئی سے اس کا لینا دینا ہے, یہ جتنی بھی آپ نئے اے آئی ماڈل دیکھتے ہیں یہ سارے آپ کے ڈیٹا سے ٹرین کیے جاتے ہیں. As lawmakers in Washington continue to wrestle with regulation for artificial intelligence, a new privacy concern is coming to light. Big tech companies like Google, Meta, and Microsoft are all accessing your data to teach AI to essentially pretend to be human. Yes, you heard that right. This week, lawmakers brought in the biggest names in tech to discuss regulation for the rapidly advancing technology. And our Jolene Ken asked Elon Musk why he thinks this issue is so critical. ابھی ریسنٹ ایک کیس بھی ہوا تھا جس میں کسی کمپنی نے میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا تو اس نے پبلک ڈیٹا کو یوز کرنا چاہا اپنے اے آئی کو ٹرین کرنے کے لیے. اب میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا چلوں کہ جو چیٹ جی پی ٹی تھا اس کو 45 ٹیرا بائٹ کا جو ڈیٹا سیٹ تھا نا اس سے ٹرین کیا گیا تھا, جس میں اپروکسیمیٹلی 500 بلین پلس ٹیکسٹ میسج ورڈز کا ڈیٹا سیٹ تھا. اب جتنے بھی سارے اے آئی آتے ہیں ان کو جو نیا ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا اس کے مطابق اس کو ٹرین کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اور اسٹرانگ ہوتا ہے اور وہ اور انفارمیشن اپنے اندر اسٹور کرتا ہے. اب جو شروع میں نے آئی والی بات کی تھی تو اب اے آئی والی بات کو میں اس طرح بتاؤں گا کہ یہ ڈیٹا سیٹ ہے نا وہ اگر آئل ہے کمپنی کے پاس تو اس کا انجن جو ہے وہ اے آئی ہے کمپنی کے پاس. یہ الگوریدم کا ڈیٹا سے کیا لینا دینا ہے. یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے نا اس کی بنیاد پہ جو یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, لنکڈ ان وغیرہ اپنے الگوریدم کو ٹرین کرتے ہیں. اب اسی ڈیٹا کے مطابق الگوریدم آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو. اب جو 2020-21 کے جو روزے تھے پاکستان میں یا پوری دنیا میں اس ٹائم دریل شرطل بڑا فیمس ہوا تھا. اب لوگوں نے اس کو کافی حد تک دیکھنا سٹارٹ کیا. پہلے اس کی شروع میں لوگوں کے پاس 2 ویڈیوز آتی تھیں, لوگوں نے اب ایک ویڈیو دیکھی, 2 ویڈیوز دیکھی تو الگوریدم کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو اس کے 5-6 ویڈیوز اور دکھانا سٹارٹ کر دے گا. اور اس طرح کرکٹ کا بھی پاکستان میں بڑا انفلوئنس ہے. اب پاکستان میں کافی سارے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں, کرکٹ کے اوپر ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں یا کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے وہ ان لوگوں کرکٹ لور کے پاس بھی کرکٹ کی ویڈیو بھیجنا سٹارٹ کر لے گا. ان کا پورا فیڈ پیج جو ہے کرکٹ سے بھر دے گا. اب الگوریدم کو یہ سب چیزیں آپ کے ڈیٹا کے مطابق پتہ ہوتی ہیں اور یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. یہ تمام بڑی کمپنی نے سب کا پلان کیا ہوتا کہ مطلب کہ کس بندے کو کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا, اور یہ سب چیزیں ایسے ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ اس میں آپ کا ڈیٹا اور اے آئی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب الگوریدم جو چیزیں آپ کو دکھاتا ہے تو اب اس طرح آپ کا جو ہے ایک اوپینین وہ آپ کی شیپ کرتا ہے, آپ کا پرسپشن شیپ کرتا ہے. اور یہ چیزیں صرف آپ اور میری حد تک محدود نہیں ہیں, یہ چیزیں پولیٹکس میں بھی انوالو ہیں, میڈیا میں بھی انوالو ہیں. اب میڈیا میں یار اس طرح یہ انوالو ہے کہ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں انڈیا کی. اب انڈیا میں کافی سارے جو ہے نیوز چینل ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں اب ان کے دل میں جو ہے لاسٹ ایئر جو بھی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے ان کے دل میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی. اب الگوریدم جو تھا یوٹیوب کا, انسٹاگرام کا, ٹک ٹاک وغیرہ کا, اس نے یہ چیز پک اپ کر لی تھی
تو اب ان کی فیڈ میں یا ان کی جو میڈیا جتنے بھی میڈیا چینل یا پاکستان کے خلاف جتنا کنٹینٹ ہوتا وہ دکھاتا رہتا. تو اب ان بیچاروں کا تو کوئی قصور ہے نہیں, اور یہ چیز دکھاتی ہے کہ یہ ڈیٹا آپ کے لیے کتنا ہارمفل بھی ہو سکتا ہے. اب اسی سے میں جو ہے اپنا اگلا پوائنٹ جوڑتا ہوں, اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو یوز. اب اس کا نیگیٹو یوز یہ ہے کہ کچھ کمپنیز ہوتی ہیں, چاہے وہ میڈیا ہو وہ جو بھی ہو, اسی ڈیٹا کا نیگیٹو یوز کرتا ہے. تو اب اسی نیگیٹو یوز کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر مس انفارمیشن پھیلتی ہے. اب انڈیا میں پاکستان کے لیے مس انفارمیشن پھیلی ہوئی ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے, آپ اس کو ایگزامپل سمجھیں, جو کہ میرے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اب جہاں پہ نیگیٹو یوز ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ میں پازیٹیو یوز بھی تو ہوگا. پازیٹیو یوز اس کا یہ ہے کہ جو جتنی بھی کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اپنے کسٹمر کے ڈیٹا کے مطابق اپنا نیا پروڈکٹ تیار کرتی ہیں, اس کے خواہشات کے مطابق نیا پروڈکٹ تیار کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بھی پروفٹ ہوتا ہے اور جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو بھی پروفٹ ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا پازیٹیو یوز گورنمنٹ سطح پہ بھی ہوتا ہے. اب گورنمنٹ سطح پہ بھی جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے آفیسز وغیرہ کے پاس جاتا ہے. اب وہ ڈیٹا کو دیکھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ عوام کے حق میں ہمارا کون سا فیصلہ ٹھیک ہے, کون سا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, ہمیں عوام کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں جو تمام ادارے ڈیٹا کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. چلیے اب میں آپ کو پاکستان کا ڈیٹا یوزیج میں ریکارڈ بتاتا ہوں, کیونکہ پاکستانیوں نے نا بڑے تیر مارے ہیں, اس میں بہت بڑے تیر مارے ہوئے ہیں. 2024-25 تک دنیا میں انٹرنیٹ کنزمپشن سے 27,000 پیٹا بائٹ ڈیٹا پروڈیوس ہوا, جس میں سے 14,000 پیٹا بائٹ ڈیٹا یوزیج صرف پاکستان میں پروڈیوس ہوا. مطلب پاکستانی عوام نے خود ہی اتنا موبائل یوز کیا, اتنا انٹرنیٹ یوز ہوا کہ پوری دنیا نے مل کے جتنا ڈیٹا کریٹ کیا وہ ایک طرف ہے, اور پاکستانی عوام نے جتنا ڈیٹا کریٹ کیا وہ ایک طرف ہے. مطلب کہ 50% ڈیٹا صرف پاکستانی عوام نے خود ہی یوز کیا, مطلب کہ موبائل یوز کر کے انٹرنیٹ یوز کر کے کسی بھی طرح. پاکستان میں 2025 میں ڈیٹا کنزمپشن 2024 کے مقابلے میں 10% زیادہ تھا, جو کہ اسمارٹ فون اڈاپشن اور ویڈیو اسٹریمنگ جیسے ہیوی ڈیٹا یوزز کی وجہ سے ہوا. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں ہر بندہ ہر مہینے آن ایوریج 8.4 GB ڈیٹا یوز کرتا ہے یا اس سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے, جو کہ کمپنیز وغیرہ کے پاس جاتا ہے, اور کمپنیز جو ہے اس کو بیچتی ہیں آگے, جو میں نے سارا پروسیس آپ کو پہلے بتا دیا. اس سب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح آج سے 20-25 سال پہلے تک دنیا کے تمام کنٹریز آئل کی بیس پر اپنے فارن افیئر چلاتی تھی, کسی سے ساتھ وار کرتی تھی, کسی کے ساتھ آئل کی بیس پر فرینڈ شپ کرتی تھی, یا آئل کی بیس پر آپس میں ٹریڈنگ کرتی تھی. اب 20-25 سال بعد یہ چیزیں اب ڈیٹا کی بیس پر کمپنیز کرتی ہیں. کمپنی ڈیٹا کی بیس پہ ایک دوسرے سے الائنسز بناتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہیں. اگر ہم لوگ یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو اس طرح آپ کا بھی نقصان ہے, میرا بھی نقصان ہے, اور ریاست پاکستان کا بھی نقصان ہے. اور وہ نقصان اس طرح ہوگا کہ اب جس طرح انڈیا میں مس انفارمیشن کی پھیلتی ہے, لوگوں کے درمیان نفرت پھیلتی ہے, یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہونے لگ جائیں گی, جس کی وجہ سے آپ کے اور میرے تعلقات خراب ہونے لگ جائیں گے, اور ریاست پاکستان بھی پھر صحیح سے عوام کے حق میں فیصلے نہیں کر پائے گی. حکومتی شخصیات کا پرسنل ڈیٹا لیک, سم کالز اور میسیجز کی ڈیٹیلز انٹرنیٹ پر فروخت. انٹرنیٹ پر وفاقی بسرا, اعلیٰ سرکاری افسران اور اہم حکومتی شخصیات سمیت ہزاروں پاکستانی شہریوں کا حساس ڈیٹا آؤٹ ہونے کا انکشاف. تو خدارا اس سب ڈیٹا کا صحیح سے استعمال کیا جائے. اور آخر میں آپ سب سے میرا یہ سوال نہیں کہ ڈیٹا کتنا پاورفل ہے کتنا پاورفل نہیں ہے, بلکہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا ہم اس ڈیٹا ریسورس کا صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر ہم لوگ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمیں خود ہی فائدہ ہے, ہماری ریاست کو فائدہ ہے. اگر ورنہ یہ ڈیٹا ہمارے گلے پڑ جائے گا, یہ ہماری سوچ کو کنٹرول کرے گا, ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرے گا. اب میری آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.